अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कौसर आसिम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी नई एपिसोड के साथ नाजरीन, जिस शख्सियत से आपको मैं मिलवाने जा रही हूं उनके बारे में मेरे पास समंदर है पूरा, जिसको एक कूज़े में बंद करना है। बहुत मुश्किल काम है। सियासत से भी ताल्लुक़ रह चुका है, सहाफ़त से भी रह चुका है, समाजी कारकुन भी रह चुकी है, तालीम से भी उनका बहुत गहरा रिश्ता है, घरेलू खातून भी है और एक बहुत बावकार शख्सियत। नाज़रीन, जब हम इनके घर आ रहे थे तो जहन में कुछ और था। हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे, इनसे सहाफ़त के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे। लेकिन जब हम इनके घर में आए, हम बैठे, इनसे मिले, तो हमारा तो माइंड ही चेंज हो गया। माशाल्लाह, इनके घर में देखने से नज़र आता है कि इनकी अपने घर से मोहब्बत, एक एक कोने से इनकी मोहब्बत झलकती है। किस तरह से ये अपने लिए और दूसरों के लिए वक्त निकालती हैं, किस तरह से ये अपने घर के पौधों के लिए, परिंदों के लिए और फिर आने वाले मेहमानों के लिए वक्त निकालती हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खुशबख्त शुजात आपा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कौसर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने सहाफ़त, सियासत, इन दोनों को चुना। सहाफ़त से सियासत का सफ़र कैसे तय किया? देखिए, सहाफ़त में मैं मास्टर्स मैंने किया है मास कम्युनिकेशन में। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि जब कराची यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मास कम्युनिकेशन का शोबा बनाया गया, उसी साल मैंने उसमें दाखिला लिया। आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ जामिया कराची की। मैं मास कम्युनिकेशन में सबसे पहली मैं स्टूडेंट थी। और मुझे याद है कि मैं जब गई तो मेरे वहाँ जो डीन थे, मेरा बीए में फ़र्स्ट डिवीज़न आई थी और साइकोलॉजी में मैंने टॉप किया था। तो उन्होंने कहा कि बीबी, ये आप क्यों सहाफ़त लेना चाहती हैं? मैंने कहा मेरा बड़ा अरमान है कि मैं एक अखबार निकालूँ, एक मैगज़ीन। उस ज़माने में अखबारों का दौर नशा होता था। आप यकीन कीजिए, सुबह की चाय बग़ैर अखबार के नहीं पी जाती थी। हर घर में अखबार आता था। अखबार का एक पूरा कल्चर था। अखबार के सहाफ़ियों से हमें इश्क था। उनकी तहरीर को पढ़ के हम आँख खोलते थे सुबह। हमारा सूरज तुलू होता था कि पीर अली मोहम्मद राशिदी को पढ़ लें, रईस अमरोवी का ख़ताब पढ़ लें, नकी साहब का आर्टिकल पढ़ें। हम तो इस तरह बड़े हो रहे थे। तो उस वक्त हमें बड़ा शौक़ था कि हम अखबार निकालें। तो मैंने सहाफ़त में मास्टर्स किया। और आप ये देखें कि सहाफ़त में मास्टर्स के दौरान ही मास कम्युनिकेशन या इब्लाग में उससे एक अलहदा एक और शोबा आता है उसी से मुतालिक, और वो होता है ये इब्लाग आमा में आपका मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और मुझे लकीली ये मौका मिला कि मास्टर्स करने के दौरान ही मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने कदम रख दिया। यानी मैं आ गई टीवी के ऊपर, और वो टीवी भी सहाफ़त ही का एक हिस्सा था। यानी एक होता है कि आप लिख के बता रहे हैं, एक होता है आप बोल के बता रहे हैं। वही चीज़ तो है ना। न्यूज़ चैनल में आप न्यूज़ पढ़ के सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, और अखबार में आप न्यूज़ लिख रहे हैं। तो वो एक ही तरह का शोबा है, लेकिन उसका तर्ज मुख्तलिफ होता है। लेकिन मुझे वहाँ मौका मिला, और उसके बाद तो मैं उसमें ऐसी शामिल हुई कि मास्टर्स कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आफ्टर मैरिज भी मैं उसमें लगी रही, और मैं माशाल्लाह 40 साल मैं कहूँगी कि मैंने मीडिया में काम किया। और तकरीबन एवरी वीक, बल्कि रेडियो और टेलीविज़न दोनों पर मैं प्रोग्राम कर रही थी। 30 साल तक तो दोनों पे मैं एक सुबह यहाँ करती थी, शाम वहाँ करती थी। सो मैंने उसको बहुत इंजॉय भी किया, उसमें बहुत लर्न किया, उसमें मेरी बहुत बड़ी ग्रूमिंग हुई। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शोबे होते हैं जिसमें आप जाके कुछ सीखते हैं, तो इसमें सीखने का तो मौका था। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप कुछ दे कर आते हैं। इसमें मैंने बड़ा लर्न किया। यानी मैं तो आवाम को दे रही थी कुछ अपना एंटरटेनमेंट या गुफ्तगू या बातचीत जो भी दे रही थी, लेकिन जो मैं लर्न कर रही थी, बड़े बड़े लोग, क्या जय्यद लोग थे। आप ये देखिए, पाकिस्तान टेलीविज़न पे उस वक्त पूरे पाकिस्तान का मग़ज़ मौजूद था, जिसे कहते हैं ना ब्रेन पाकिस्तान का, है ना। असलम अज़हर साहब थे, इफ्तिखार आरिफ, उबैदुल्ला बेग, इन लोगों के साथ रईस, क्या मतलब मैं आपको नाम क्या कह लूँ, मोहसिन साहब, मोहसिन अली, शीली नज़ीम थी, अतर वक़ार अज़ीम थे, बड़े बड़े नाम। तो उनके साथ तो आप, ये तो मौलाना रूमी ने कहा है ना कि आप किसी
بڑے انسان کے ساتھ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر تو آپ اس کی نشست برخاست سے ہی سیکھ لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کوئی سبق پڑھا رہا ہو, لیکن آپ دیکھیں گے یہ بیٹھ کیسے رہا ہے, یہ چل کیسے رہا ہے. تو میرے تو آس پاس ایسے بڑے بڑے استاد تھے, تو ہم نے بہت سیکھا, بہت لرن کیا. تو یہ تو صحافت تھی میری, سمجھ لیجئے, جو وہ پورا دور میرا گزر رہا تھا. اور وہ ایک پلیٹ فارم تھا کوثر. دیکھیے آپ کی کچھ سیڑھیاں اللہ تعالیٰ بناتا ہے. میں جب اس میں آئی میڈیا میں, تو اس سے پہلے میں ایز اے ڈبیٹر نون تھی کراچی کے حد تک, کہ میں جامعہ کراچی کی ٹاپ ڈبیٹر ہوں, اور میں ڈبیٹنگ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہوں, اور تعلیمی حلقے میں میرا نام تھا. اسی سے ایک سیڑھی بنی کہ میرے وائس چانسلر نے, جب وہاں سے لوگ آئے ٹی وی سے کہ ہمیں ایک لڑکی ایسی چاہیے جو ہمارے ٹی وی پہ آ کے بات کر سکے, تو میرے وائس چانسلر نے کہا میرے پاس ایک لڑکی ہے, میں آپ کو مجھے بلایا. اس وقت وہ تھے اپنے ضیاء محی الدین صاحب آئے تھے, اور ضیاء محی الدین صاحب نے ان کے کمرے میں مجھ سے سائن کروایا, اپنے جو ہمارے وائس چانسلر تھے, اور انہوں نے کہا کل سے آپ پروگرام میں آئیے میرے. کل سے ڈائریکٹ دوسرے دن ہم ان کے پروگرام میں اپنا انٹرویو دینے گئی. یعنی میری جو پہلی انٹری تھی ٹی وی پہ, میں نے نہیں کسی کا انٹرویو, انہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا. میرے لیے آنر تھا. یس, میں ضیاء صاحب کے پروگرام میں ایز اے گیسٹ گئی, جس میں کہ آپ سوچیں کہ جوش ملی آبادی صاحب جیسے لوگ گیسٹ آتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایک موقع دیا وہاں سے. جب میں نے ٹی وی کے پروگراموں میں حصہ لیا تو میں پورے پاکستان میں نون ہو گئی. جب پاکستان میں نون ہوئی تو پھر پلیٹ فارم میرے پاس کیا تھے, کلچر کا پلیٹ فارم تھا, ایجوکیشن کا پلیٹ فارم تھا, ٹھیک ہے نا, ایک عوامی میڈیا کا پلیٹ فارم تھا. مجھے کنونس کرنا ہے, بات کرنا ہے, لوگ مجھ سے پیار کر رہے تھے. اسی سے میں آگے گئی. تو میں نے آرٹس کاؤنسل کے 3 الیکشن لڑے, کیونکہ وہ بھی تو ایک کلچر کا اتنا بڑا ادارہ کراچی کا. اور میم اس وقت تو اتنے چینلز بھی نہیں تھے, ظاہر اب تو کمپٹیشن اتنا ٹف ہو گیا کہ کسی کی بات پسند نہیں آئی. ہماری تھی, یہ آپ کی لت تھی. دیکھیں نا 8 بجے مطلب رک جاتی تھیں گاڑیاں سڑکوں پہ کہ بھئی پروگرام دیکھنا ہے, اور گھروں سے لوگ نہیں نکلتے تھے. 8 بجے جو پرائم ٹائم کا پروگرام تھا وہ ہمیں ملا ہوا تھا. تو اب سوچیں اس وقت جتنے کروڑ بھی تھی پاکستان کی آبادی, اس میں سے جتنوں کے پاس بھی ٹی وی تھا, ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ, تو کوئی ہمیں بھولا نہیں. تو یہ بھی ہماری کتنی بڑی لک ہے, آنر کی بات. دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے آپ کو. اس کے بعد پھر میں آرٹس کاؤنسل کے الیکشن میں آئی, میں نے ایجوکیشن ادارہ کھولا. پھر اس سے میں سیاست میں آئی ہوں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں کود نہیں گئی, میں چھاتا بردار نہیں ہوں سیاست میں. میں اچانک بات دھماکے سے نہیں کود گئی کہ اچانک آپ نے دیکھا یہ کون خاتون ہے جو سیاست میں آ گئی. سیاست میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ جی بہت خاص وجہ ہے. مجھ سے بہت عرصے سے کئی پارٹیز کہہ رہی تھیں, بلکہ مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے سینٹ بھی آفر ہوئی تھی کہ میں سینٹ میں آ جاؤں, لیکن میں اس وقت اپنی ایجوکیشن لائن میں اتنی تھی مصروف, اور میں آرٹس کاؤنسل میں تھی کہ میرا بالکل دل نہیں تھا. میں نے معذرت کر لی تھی, اور میں کہا تھا نہیں, مشاہد صاحب آئے تھے اور سب نے آفر دی, میں نے معذرت کی. لیکن ہوا یہ کہ دیکھیں جب میں شہر میں رہ رہی ہوں نا, تو میں شہر کو دیکھ رہی ہوں, لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, ان سے مل رہی ہوں, اور مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں اپنے شہر میں خود کوئی کام کروں. تو اس وقت جب ایم کیو ایم کے جو لیڈر الطاف بھائی, ان سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ فلاحی کام کرتی ہیں, ایجوکیشن میں کام کرتی ہیں, کتنے بچے پڑھا لیتی ہیں, کتنا اناج بانٹ لیتی ہیں, کیا اگر آپ کو میں اتنا بڑا پلیٹ فارم دوں. بالکل بیانی وہی جملے میں بول رہی ہیں جو اس وقت انہوں نے کہے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک پلیٹ فارم دوں گا جس میں آپ ہزاروں لوگوں کے گھروں کے سامنے سڑک بنا دیں, لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچا دیں, گیس لائن لگ جائے, لائٹ لگ جائے. تو میں نے کہا اتنی تو میری اوقات نہیں ہے. یہ کون سا پلیٹ فارم تھا؟ یہ پلیٹ فارم پارٹی کا پلیٹ فارم. انہوں نے کہا سیاست کا پلیٹ فارم, باقاعدہ اس کو جوائن کرنے کی دعوت دی. انہوں نے یہ کہا مجھ سے کہ پھر آپ بہت بڑا کام کر سکتی ہیں اگر آپ ہمیں جوائن کریں. اور بخدا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جس شہر میں ہیں, سب سے پہلے اس شہر کی ہی سیاست, سماجیات, معاشیات آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرتا ہے آدمی, پھر کہیں باہر جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اسی شہر کی یہ پارٹی ہے اور اسی شہر میں کام کرنا ہے, اور مجھے ایک موقع مل رہا ہے, میں اپنے آپ کو آزما لوں, دیکھوں. اور میری عادت ہے, میں چیلنجز قبول کرتی ہیں, اور بہت بڑے بڑے چیلنجز میں دنیا میں لیے, اور پہلے میں کود جاتی ہوں, پھر میں سوچتی ہوں کہ میں تیروں, کیا کروں, ڈوب جاؤں. میرا ایک سوال ہے, میں معذرت قطع کلامی کی, کہ یہ پلیٹ فارم آپ کو دیا, ٹھیک ہے, پارٹی کا, اس وقت
یہ ایکسیپٹ کرنا آسان تھا یا اس وقت جو کراچی کی کنڈیشن ہے اس وقت اگر آپ کو پلیٹ فارم ملتا تو آپ ایکسیپٹ کرتی؟ میں اسی پلیٹ فارم پہ ہوں, آج بھی اسی جگہ موجود ہے. میں آج بھی میں بڑی ثابت قدم ہوں. ہاں, کراچی کے داغ جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے. اچھا, میں اپنے شہر میں ہوں, میرے شہر کے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا کام کیا, کام کرنے میں مجھے کیا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ ہوا جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تو ایک اور بہت بڑی آفر جو مجھے دی گئی وہ یہ کہ 2008 کا الیکشن تھا, 1 سال پہلے میں نے جوائن کیا تھا. انہوں نے کہا کہ الیکشن ہو رہا ہے اور آپ کو ہم نے ریزرو سیٹ پہ نمبر 1 پہ نام رکھا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں ہوا کیا, مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ آئیے 90 اور آپ فارم بھر دیجئے الیکشن کا. میں گئی الیکشن کا فارم بھرنے, میں سمجھی میں الیکشن لڑوں گی نا, بلا رہے ہیں. تو میں جب فارم بھر رہی تھی حیدر عباس رضوی کمرے میں داخل, حیدر عباس رضوی, اور انہوں نے داخل ان کا ہے باجی پتہ نہیں وہ لال تھا یا ہرا, کہنے لگے یہ اس رنگ کا فارم بھر رہی ہیں آپ. میں نے کہا کیا مطلب, مجھے تو یہ, میں غیر سیاسی تھی بھائی, مجھے کیا پتا کون سا فارم کیا ہے. تو کہنے لگے یہ تو ریزرو سیٹ کا فارم ہے. تو وہاں جو صاحب بیٹھے تھے سیٹ پہ انہوں نے کہا ہاں بھائی نے ان کو نمبر 1 پہ رکھا ہے ریزرو سیٹ پہ. اب یہ ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے کہ ریزرو سیٹ پہ آپ کو نمبر 1 پہ رکھا جائے, یعنی آپ ہر حالت میں پارلیمنٹ میں آئیں گے, آپ کے 3 لوگ بھی جیت گئے آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو کرنا کچھ نہیں پڑے گا لیکن آپ آ جائیں گے. تو میں نے کہا اچھا ریزرو سیٹ, تو میں نے کہا اچھا 2 منٹ آپ یہ فارم رکھیں. میں اندر گئی. اچھا, اس سے پہلے آپ سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ آ جائیں اور الیکشن ہے اور آپ فارم بھر دیں, بس فارم بھر دیں. تو میرے ذہن میں بالکل یہ تصور تھا کہ مجھے الیکشن لڑنے کے لیے, الیکشن لڑنے کے بعد, لیکن جب وہاں میں پہنچی تو پتہ چلا. تو پھر میں نے ان کو کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں دیکھیں, میں نے ان سے سچی بات کہی تھی, میں نے کہا میں آپ کی کارکن نہیں رہی ہوں اور میں نے کبھی یہاں کوئی جھنڈے نہیں گاڑے, کہیں گئی میں دریا نہیں بچھائیں, میں نے یہ کام نہیں کیے. تو آپ کی کارکن کی سیٹ ہے یہ, اصل میں ریزرو سیٹ کارکن کی سیٹ ہوتی ہے. اور جس کارکن نے اتنی محنت مشقت کی ہو, آپ کے لیے اتنے دکھ اٹھائے ہوں, تو میں اچانک اس کی سیٹ لے لوں تو آپ کی یہ پارٹی میری عزت بھی نہیں کرے گی. میں نے یہ بات ان سے کہی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ الیکشن میں ہار گئیں, تو میں ہار گئی تو آپ سے ریزرو سیٹ دوبارہ نہیں مانگوں گی, میں بیک آؤٹ کر لوں گی. ٹھیک ہے. پھر ان کا اچھا میں آپ کو ایک بہت مشکل حلقہ دے رہا ہوں. اس وقت یہ NA 250 ہوتا تھا, ڈیفنس کلفٹن اور بنس روڈ اور یہ سارا, تو یہ حلقہ مجھے ملا. اور دیکھیں اس طرح, اور میں سمجھتی ہوں, میں آج آپ کو کوثر ایک بات بتاؤں, زندگی میں بہت سارے میں نے فیصلے کیے ہیں بڑے جری دل کے ساتھ, بڑے کہتے ہیں نا جذبے کے ساتھ اور بہت بہادری کے ساتھ کیے ہیں, لیکن سب سے بڑا میرا فیصلہ جو تھا جس پہ مجھے فخر ہوتا ہے, خوشی, وہ یہ پارٹی کہ میں نے ریزرو سیٹ سے معذرت کر کے میں نے الیکشن مانگا. میں نے ان سے معذرت کی کیونکہ ریزرو سیٹ تو کارکن کی سیٹ ہوتی ہے نا. میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ ہار گئی, اگر الیکشن لڑی, میں نے کہا ہار گئی تو ہار گئی, کام کرتی رہوں گی میں. پھر مجھے انہوں نے جب الیکشن میں ڈالا اور میں بہت دبنگ طریقے سے الیکشن لڑی. اس علاقے میں بہت متنوع قسم کے علاقے ہیں, یہاں کچی آبادیاں بھی ہیں, یہاں 5 اسٹار ہوٹلز بھی ہیں, یہاں وہ جگہ بھی ہیں جہاں جنازہ نہیں گھس سکتا گلی میں, اور یہاں وہ جگہ بھی ہیں جہاں 4-4 ہزار گز کے بنگلوں میں لوگ رہ رہے ہیں. تو یہاں بڑا مختلف قسم کا یہ حلقہ, اور کراچی کا سب سے بڑا حلقہ. الحمدللہ یہ چیلنج میں نے قبول کیا, میں نے الیکشن لڑا, میں جیتی, کامیاب ہوئی. تو مجھے, میں آپ کو جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا اس وقت بہادرانہ فیصلہ کیا, اس میں میں قائم رہی, اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, اور نتیجہ یہ تھا کہ مجھے یقین ہے پارٹی کا ایک ایک شخص جو تھا اس نے اس چیز کو تسلیم کیا اور انہوں نے مجھ سے بہت محبت کی. مجھے بے حد محبت ملی اس پارٹی سے, بے تحاشا انہوں نے عقیدت رکھی اور مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا. سیٹ پہ آنے کے بعد سب سے مشکل چیلنج کیا تھا آپ کے سامنے؟ دیکھیے بہت مشکل کام یہ تھا کہ جنہوں نے ووٹ دیا نا وہ توقع بہت لگاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بہت توقعات ہوتی ہیں. اب دیکھیے نا, ہم جا رہے ہیں, ہم کچی آبادیوں میں جا رہے ہیں, میں آپ یقین کریں میں منہ سے نہیں کہہ پاتی تھی آپ مجھے ووٹ دیں. جو حالات میں دیکھتی تھی ان کے جا کر, جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں, میں کیا کہوں ان سے کہ آپ مجھے ووٹ دیں. بس میں وہاں سے آ جاتی تھی. اور جس دن میں کامیاب ہوئی تھی, مجھے یاد ہے بہت بڑا جلسہ تھا, تو میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ میں پارٹی کا شکریہ اس لیے نہیں ادا کر رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے الیکشن لڑوایا, میں اس لیے شکریہ ادا کر رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے
کہ اس الیکشن کے تھرو میں ایسے علاقوں میں چلی گئی جہاں کبھی نہ جا پاتی. میں اپنے ان لوگوں سے مل لی. دیکھیے میں ڈیفنس میں رہتی ہوں, پہلے تو ظاہر ہے ہم نے بھی بسوں میں بھی سفر کیا ہے, رکشاؤں میں بھی کیا ہے, سب ہے, لیکن اب وقت زمانہ گزر کے ہم جب یہاں آئے ہیں تو میں تو دہلی کالونی جاؤں گی تو گوشت خرید لوں گی, سبزی خرید لوں گی, مچھلی خرید لوں گی, آ جاؤں گی, پر اندر کی گلیوں میں تو میں نہیں جاؤں گی نا. پارٹی نے بھیجا نا, آپ کے الیکشن نے بھیجا نا, آپ نے دیکھا آپ کے لوگ کس طرح سے مسائل دیکھنے کا موقع پھر ان کی ملا. توقع جو آپ نے پوچھا نا کہ سب سے بڑا توقع بہت تھی. مثلاً جو ایک کاؤنسلر کا کام ہوتا ہے نا کہ بھئی گٹر کے ڈھکنے لگنا ہے. اب یقین کیجئے کہ میرے جو بھی سپورٹر تھے مجھے فون آتا تھا جلدی آئیں اور آپ دیکھیں ہماری بلڈنگ کے آگے کیا حشر ہے. اور ہماری پارٹی میں اس وقت تک تو یہ تھا, اب مجھے نہیں پتا, میں ابھی تو اس میں پریکٹیکلی انوالو نہیں ہوں. اس وقت یہ تھا کہ آپ کو اگر کوئی یہ فون کر دے کہ ہمارے گھر کے باہر سے کوڑا اٹھوانا ہے تو بھی آپ کو جانا ہے. آپ ایم این اے ہیں, سینیٹر ہیں ایک طرف, آپ کو جانا, آپ کو عوام کے کام کے لیے جانی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور میں بھاگتی تھی وہاں, اور جب جاتی تھی تو وہاں 4 گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں. پھر میں وہ جو کاؤنسلر ہوتے تھے ہمارے انہیں فون کر رہی ہوں, کبھی مصطفیٰ بھائی کے کسی چیئرمین کو کر رہی ہوں, یا یہ گٹر, یعنی وہ کام ایم این اے کا نہیں ہے. دنیا میں ہر جگہ ایم این اے کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, لیکن ہماری پارٹی سے ہمیں یہ کہا گیا تھا, میں تو اس پہ عمل کرتی تھی کہ آپ کو پہنچنا ہے اور جس کسی کی داد رسی ہے وہ کرنا ہے. سارے کام ایک طرف, بندے کا کام کرنے چلے جائیں. کوئی ایسا واقعہ, ایسا رونما ہوا جو آج بھی آپ کی یادداشت میں محفوظ ہے؟ ہاں مجھے بہت سارے واقعات. کوئی ایک دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, پارٹی عجیب طرح کام کرتی تھی. اس کے بہت سے نیگیٹو پوائنٹ تو لوگوں کو پتہ ہے, لیکن جب تک آپ اس میں داخل نہ ہونا, آپ جب تک سمندر میں تیرے نہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا اژدہے کتنے ہیں, اس میں سیپیاں کتنی ہیں, اس میں ڈائمنڈز نیچے کہیں ہیں, کسی جگہ کوئی بہت ہی زبردست پتھر ہے نیچے, کیا ہے نا, لولو و مرجان ہے نا. تو جب تک آپ اس میں نہ غوطہ لگائیں آپ کو نہیں پتہ چلتا. باہر سے دیکھ کے سب کہیں گے کہ ہے یہ تو گئے تو ڈوب جائیں گے. یہی حال ہے کہ آپ جب کسی بھی معاملے میں داخل ہوتے ہیں, آپ کی نیت صاف ہے نا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نیت صاف اور منزل آسان, بالکل ایسی ہے. تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں کون سا ایسا واقعہ, بہت سارے واقعات ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ بہت لائٹ جاتی تھی اور اس علاقے میں تو لوڈ شیڈنگ تھی, بہت بہت بہت, اب نہیں ہے اتنی, بہت تھی. تو ہمارے ہاں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہر سیکٹر پوری رات جاگے گا اور جہاں لائٹ نہیں ہے وہاں فوراً پہنچ کے اور لائٹ کا مسئلہ حل کرنا ہے. اور میں نے ایم پی ایس کو پتہ ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے میرے جو گھر میں ایک بندہ ہے اس نے مجھے فون کیا رات کے کوئی 12-1 بجا تھا کہ باجی باہر کوئی 40-50 لوگ آئے ہیں, کہہ رہے ہیں میڈم کو باہر نکالو, وہ سو رہی ہیں اور ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے. حالانکہ میں نے کہا یہ کام نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ذمہ دار ہیں آپ. تو میں نے کہا اچھا, تو میں نے سوچا میں جاؤں کیا. میں نے شجاعت سے پوچھا, شجاعت نے کہا دیکھو پوچھو کون لوگ آئے ہیں, تمہارے حلقے کے لوگ ہوں گے. تو میں نے سیکٹر فون کیا, میں سیکٹر پہ سیکٹر انچارج تھے ہمارے علی بھائی, انہوں نے فون اٹھایا. میں کہا علی بھائی اس طرح کچھ لوگ آئے, کیا میں جا کے باہر بات کروں. آپ یقین کیجیے پورا سیکٹر جاگ رہا تھا. جو سچی بات ہے وہ تو میں بولوں گی نا, آپ چاہے کچھ بھی کہیں. اس وقت تو میم یہ کس سن کی بات ہے, سن مینشن 2008 سے لے کے 2013 تک. 2008 سے 2013 جی. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ میرا ایم این اے کا ٹینیور تھا. تو انہوں نے مجھے فوراً کیا کہا, نہیں باجی آپ ٹھہر جائیں, صرف انہیں میسج دیں کہ 10 منٹ, اور 10 منٹ میں ہمارے ان کا مسئلہ. آپ یقین کریں 10 منٹ کے اندر 10 اسکوٹرز کے اوپر ہمارے وہ ساتھی بھائی, جنہیں ہم ساتھی بھائی کہتے تھے, وہ آگے ساتھی بھائی. ان کا بھیا کیا مسئلہ ہے اور آپ یہاں کیسے آئے. انہوں نے کہا ہم گئے تو تھے ذوالفقار مرزا صاحب کے گھر. انہوں نے کہا آپ کی میں نے تو وہ ہیں ان کے گھر جائے, تو ہم یہاں آ گئے. تو خیر چلیں, پھر وہ انہیں لے کے گئے, ان کا مسئلہ حل کیا, مجھے فون کیا, باجی وہاں لائٹ ہم نے ریسٹور کرا دیے, اب آپ آرام سے سنائیں. میم تو بہت سارے واقعات ہیں. دیکھیے یہاں جو مسائل, اچھا کوئی ایسا واقعہ کہ جس کو یاد کر کے آج بھی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہوں یار یہ میرے. میں بتاؤں ایک عجیب و غریب بات, ایم کیو ایم کے بہت سے شہیدوں کے گھر ہیں, سب جانتے ہیں کہ بہت سے شہداء کا نام آتا ہے کہ 92 میں, اور ہر سیاسی پارٹی میں شہید ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی صرف ایم کیو ایم میں, ہر سیاسی پارٹی میں شہید ہیں. شہیدوں کے بغیر کوئی بھی پارٹی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ہمارا ملک ہے شہیدوں کے کاندھوں پہ, قربانی دیے بغیر تو آگے ہم بڑھ نہیں سکتے. خان کی شہادت سے شروع ہوا, بے نظیر بھٹو کی شہادت, مطلب ہم کہاں کہاں شہادتیں گنے, تو شہادت گنے, یہ لمبا ڈسکشن ہے. بالکل. تو
اس میں ہوا یہ کہ جب میں شروع مجھے کہا گیا کہ اب آپ اپنا الیکشن کیمپین شروع کریں. آپ نے کہا نا کس بات سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے میں آپ سچ بول رہی ہوں آج. تو مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ الیکشن کیمپین شروع کریں. تو وہ آگے سارے ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ باجی یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو شہیدوں کے گھر جانا ہے. وہاں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے. ان کی بیوائیں بھی ہیں, ان کی مائیں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں. کسی کا کوئی جیل میں مر گیا ہے, کسی کا کوئی سڑک پہ شہید ہو گیا. میں کہا اچھا. آپ یقین کیجیے میرا دن بڑا سخت تھا. جب میں گئی اور جا کے میں بس چپ بیٹھ گئی. میں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ مجھے ووٹ دے دیں, میں کون ہوں, میں کہاں سے آ گئی ہوں. تو بس وہ مجھے پہچانتے تھے. تو یہ مجھے بڑا فائدہ تھا کہ جو بھی مجھے پہچانتا تھا, ارے باجی آپ آئی ہیں, یہ وہ خوشی محبت. تو میں جب چلنے لگی بغیر کچھ بولے تو مجھے یاد ہے اس ہر گھر سے مجھے یہ کہا گیا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں, ووٹ تو پتنگ کا ہے. ووٹ تو پتنگ کا ہے. اور میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی. جن کے گھر سے جنازے اٹھے ہوں وہ کہہ رہے ہیں ووٹ پتنگ کا ہے. تو یہ واقعات ہوتے ہیں اور ہر سیاسی بندے کے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. یہ میں ہی کوئی ایکسیپشنل نہیں ہوں, لیکن جو میرے ساتھ گزری ہے میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں. پہلی دفعہ آپ نے یہ سوال پوچھے اور میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہی ہوں. ناظرین, کسی بھی عورت کا اپنے آپ کو منوانا ایک بہادر عورت کی نشانی ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھے. جب آپ کو عہدہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. ہم خوش بخش شجاعت آپس سے جب بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا وہ وقت بتایا جب وہ سیاست میں تھی. انہوں نے لوگوں کے مسائل کس طرح سے حل کیے. جب میں ان کے گھر میں آئی ہوں, ان کے گھر کے کونے کونے سے ان کی نفاست جھلک رہی ہے. تھوڑا سا پروگرام کا ہم موڈ چینج کریں گے اور ہم ان سے بات کریں گے کیسے فرصت مل گئی. اتنا اینٹیک گھر, جگہ جگہ پینٹنگز ہے. پینٹنگ کا شوق ہے آپ کو؟ میں خود بھی ایک آرٹسٹ ہوں, میرے اندر ایک آرٹسٹ ہے. میں چھوٹی سی آرٹسٹ ہوں لیکن میں بہت بڑی آرٹ لور ہوں. مجھے پینٹنگز بچپن سے ہی پینٹنگز کا شوق ہے. بہت آرٹ کا کام کیا کرتی تھی ایک زمانے میں, پھر بہت عرصے بالکل گیپ آ گیا. پھر کووڈ کے زمانے میں پھر مجھے موقع ملا تو میں نے بہت پینٹنگز کی. بہت سی پینٹنگز تو میرے دوست لے گئے, رشتہ دار لے گئے ہیں. کسی انسٹیٹیوٹ سے آپ نے سیکھا یا خود ہی؟ نو خود سے؟ ہاں خود سے. یہ تو ایسی چیزیں آپ کے اندر ہو آپ لرن کر لیتے ہیں, اور اب تو اتنا کچھ آ گیا ہے میڈیا میں کہ اس سے بھی آپ لرن کر لیتے ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں, ان کے گھر کے کونے پہ میں نے ایک لیمپ دیکھا ہے چھوٹا سا, اور اس کو انہوں نے خود پینٹ کیا ہے اور اسے باقاعدہ شاعری ہے. آئی تھنک وہ فیض کی شاعری ہے اور بہت خوبصورت. ہو نہ شب انتظار گزری ہے, تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. پانی پینے کا نہیں ہے ناظرین, انہوں نے گارڈن پورا بنایا ہوا, اتنے پودے ماشاءاللہ. کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ایک چیز بتائی نہیں جاتی کہ بہت سارے پودے ایسے ہیں بے شمار, خاص طور سے پاکستان میں, جن کو کم سے کم پانی کی ضرورت ہے. مثلاً آپ میرے لان میں دیکھیں تو آپ کو چمپا نظر آئے گا. چمپا میں آپ مہینہ بھر پانی نہ ڈالیں, لیکن پھر آپ کو چمپا نہ ہو گئی, کراچی کی عوام ہو گئی. دیکھیں مہینہ بھر پانی نہیں ملتا. کراچی کی عوام کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں کمال ہے کراچی کے اوپر کہ وہاں نہ پانی ہونا, بجلی ہونا, کوئی کھانے کو. لیکن بھائی کیا ریزیلینس سے کراچی کی عوام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں یہ کہتی ہوں اس سے زیادہ بہادر. بجلی, پانی, گیس, کھانا, پانی, سب. موسم کی سختی, اس کے باوجود آپ بتائیں جو شہر اتنا کما کے دے رہا ہو, سارے ملک کو پال رہا ہو, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی یہاں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. نہیں بھائی, کراچی جیسا تو کوئی شہر ہی نہیں ہے. کیا یہاں جو کچھ ہے وہ باقی شہروں میں کم ہے. وہ کم ہے لیکن کم ہے. میں آپ کو ہی بتا رہی تھی کہ جیسے چمپا ہے, ڈیزرٹ روز ہے, اڈینیم, آپ اسے کم سے کم پانی ڈالیں, آپ اسونیاں لگائیں, کیا حسین و جمیل درخت ہے, اور آپ اس کی ٹہنی لگا دینا تو وہ اگا جاتا ہے. میم ان درختوں پہ پھول کب آتے ہیں؟ ان میں بہار کے موسم میں پھول آتے ہیں, لیکن کچھ میں سردیوں کے موسم میں آتے ہیں. لیکن سردی میں زیادہ تر پنیری لگائی جاتی ہے جو 6 مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے. جو پرماننٹ پودے ہیں وہ زیادہ تر گرمی کے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. آپ نے کہا نا کہ گرمی ہے, پانی نہیں ہے, اور پھر دیکھو کراچی کے لوگ. آپ پودوں سے سیکھیں, پودے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں. جو پودا جتنی شدید گرمی میں رکھا جاتا ہے وہ اتنی پھول نکالتا ہے. میم مت بولیں, اگر سن لیا نا تو ہمیں بھی گرمی میں اور سختی میں کھڑا کر دیں گے. جو رہی سے سہولت ہے کھڑے ہیں, ارے بہن کھڑے ہیں ہم مطلب ہم کہاں ہیں, ہم اسی شہر میں ہیں نا. میں یہ سمجھتی ہوں ہم جتنے بہادر ہیں, جتنے ہم محنت سے کام کرتے ہیں,
اور جتنا ہم اپنے کام میں اپنا دل ڈالتے ہیں نا کم لوگ ڈالتے ہیں. کراچی شہر کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے کراچی کے لوگوں کی محنت کا کوئی مثال نہیں ہے. اور اس پر آپ دیکھیں جو نامساعد حالات ہیں اس کے باوجود کراچی جو ہے آپ نکل جائیں نا سڑکوں پہ, مسائل ہے نا, میں وسائل نہیں ہے یہاں پہ, کوئی وسائل نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے وسائل اتنے زیادہ. کراچی میں زیادہ وسائل کم ہیں, لیکن کمال کی بات ہے کہ یہی دوسرے شہروں کے لیے وسائل کا سبب بن رہے ہیں. ایک ماں ہوتی ہے, یہیں سے آ کے لوگ روزگار کر رہے ہیں, کما رہے ہیں. کبھی دیکھا کہ شہر میں صرف اسی شہر کے لوگ ہیں؟ نہیں, ہر جگہ کے. کتنے پرسنٹ دیگر شہروں کے لوگ ہیں اور ان کے لیے دامن کھلا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ماں کی گود کی طرح ہے یہ شہر. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہر ملک میں کوئی ایک شہر ایسا ہوتا ہے جو کاسموپولیٹن سٹی کہلاتا ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ایک شہر لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی سڑکیں دھلا کرتی ہیں, اور بھائی آبادی بھی تو 4 کروڑ ہوگی اس وقت یا 2 کروڑ ہوگی. اب آپ دیکھیے آپ 25 کروڑ آبادی میں آپ کے پاس وقت کے ساتھ کتنی آبادی بڑھ گئی. اس میں شہر کراچی کے کتنے لوگ ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان بھائی بند کتنے ہیں, ہے نا. تو ان کو بھی تو ماشاءاللہ یہ شہر پال رہا ہے. مہمان بھی 3 دن کا ہوتا ہے نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسی بات پرماننٹ مہمان ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. ہمارے ملک کے لوگ باہر کی دنیا میں جا کے ہم کافی مہمان نواز ہیں, ہونا چاہیے. اور یہ شہر جو ہے یہ بہت بڑی مہمان نوازی کرتا ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے. آپ ذرا شام کو نکلیں تو, اور ایک دفعہ اس شہر میں جو رہ لیتا ہے وہ کہیں نہیں رہ جاتا نہیں ہے. وہ ہم تو نہیں رہ سکتے دنیا میں کہیں بھی کسی حسین ترین جگہ پہ بھی. اچھا, مجھے باتوں میں ایک چیز یاد آ گئی. ابھی بیچ میں میں سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی تو اس میں صبا قمر کا ایک, آپ نے آئی تھنک دیکھا ہوگا, ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ آپ کراچی شہر میں رہنا چاہیں گی, تو انہوں نے بے ساختہ کہا استغفر اللہ. کیا کہیں گی اس پہ؟ کیوں؟ یہیں سے آ رہے ہیں, یہیں سے کما رہے ہیں, یہیں کے آرٹسٹ ہیں, یہیں سے کما کے جا رہی ہیں, اور جب رہنے کی بات ہے تو استغفر اللہ. کیوں؟ کیونکہ میرا تو کراچی ہے نا, یہ تو میرا کراچی ہے, میرے کراچی کو کوئی بھی برا کہے گا مجھے تو برا لگے گا. دیکھیے پورا ملک ہمارا ہے. میں یہ کہتی ہوں کون سی جگہ ہے جس سے ہمیں عشق نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ملک ہے. آپ کہیں سے اگر جنگ ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, کیا یہ کہتے ہیں یہ شہر سنبھال لو اور وہ شہر مار ڈالو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہم بہت زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں, اپنی خود غرضی میں یا اپنے کسی زوم میں کچھ بول جاتے ہیں. وہ غلط ہوتا ہے اور لوگ اس پر سوال کر لیتے ہیں, تو بندے کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ میرے منہ سے غلط نکل گیا. بندہ بشر ہے, وہ ان کے منہ سے نکل گیا, غلط بات نکل گئی, معذرت کر لینا. لوگوں نے بہت ان کو کہا, برا بھلا بھی کہا, کچھ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں, انہیں سارے رائے کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ جو میڈیا الفاظ کا چناؤ غلط تھا, جو عوام میں نون شخص ہوتا ہے نا, اس کا ایک ایک لفظ تولا جاتا ہے, جانچا اور پرکھا جاتا ہے. بالکل ایسے عام آدمی کو اگر صبا کی جگہ کوئی اور کہہ دیتا, کچھ پوچھتا بھی نہیں, کوئی دل پہ نہیں لگتا نا اس کے. اور ایک بات مجھے بہت بری لگتی ہے, اگر کوئی شخص پاکستان کے لیے برا کہے. دیکھیں میں ایک دن ایک جگہ کھڑی تھی, وہ ہم آئے تھے کہیں باہر سے, اور کراچی ایئرپورٹ پہ ہم لائن پہ کھڑے تھے. اچھا. تو بہت دیر لگ رہی تھی, تو سامنے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی آئے تھے باہر سے, شاید یہاں چھٹیاں گزارنے آئے تھے, میں تو اپنے ملک واپس آئی تھی. تو آگے سے مجھے آواز آئی کہ بھائی مبارک ہو, پہنچ گئے نا آپ پاکستان, اب تو یہی ہوگا. میں نے ان سے کہا یو شٹ اپ. میں نے کہا ہم جاتے ہیں جہاں کہیں دنیا میں لائن لگی ہوتی ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے 2.5 گھنٹے کی لائن ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے 2 گھنٹے کی ہے ویزا کے اوپر, ویسے کسٹم میں. مجال ہے کہ ہماری ہمت ہو کہ ہم اس کو کچھ کہہ سکیں. لیکن اب آپ اپنے ملک میں آ گئے تو میں نے کہا آپ کی زبان شیر ہو گئے. نہیں, زبان کھل گئی نا. آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اپنے ملک میں آتے ہی زبان کھل گئی کہ پاکستان ہے. میں نے کہا اس کا ہی شکر ادا کر لیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہاں جا کے آپ کہیں کہ او آ گئے نا ہم امریکہ میں, یہ تو یہ آپ 2 لفظ کہہ کے دیکھیں, آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. تو مینس کہ ہم اپنے ملک کو تو برا نہیں کہ ہم برے ہیں, ہماری کوئی چیز بری ہے, ہماری حرکتیں بری ہیں, ہمارے پاس معاملات نہیں ہیں, ہم نے غلط کیا ہوا ہے, وہ بات اور ہے. لیکن آپ ملک کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ جس کا کھا رہے ہیں اسی کو آپ کہہ رہے ہیں. شرم آنا چاہیے لوگوں کو. میم زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ کچھ کھویا؟ کھونے میں تو میں یہ کہوں گی بڑے پیارے پیارے لوگ کھو دیے. اور یہ ہوتا ہے کھونا جو واپس ہی نہ آئے. والد چلے گئے, والدہ چلی گئیں, بہن چلی گئیں, بہنوئی چلے گئے, بہت پیارے دوست, پروین شاکر چلی گئی, دوست وہ تو اچانک ان کی, میری دوست عطیہ عباس چلی گئی, ابھی ہمارے اور بہت سارے لوگ کووڈ میں چلے گئے. تو مینس کے جو لوگ چلے جاتے نا
وہ بندہ کھوتا ہے. ایسی تھوڑی کوئی چیز کہ جی میرے اتنے پیسے کھو گئے, یہ وہ, زندگی تو چلتی رہتی ہے نا, لیکن جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اس کے کھونے کا غم جو ہے وہ کبھی نہیں جاتا, کبھی نہیں جاتا, وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. اور ایسا کیا پایا زندگی میں کہ جس پہ جتنا شکر ادا کر لے کم ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوں. میرے خیال سے جتنا اس نے مجھے دیا ہے, نہ میری اوقات تھی, نہ میری حیثیت تھی, نہ میں ایسی تھی, اسی کا دیا ہوا ہے سب کچھ جو بات اب تک بنی ہوئی ہے. بس میں یہ کہہ سکتی ہوں اس نے اتنا نوازا ہے کہ بعض اوقات تو میں یہ سوچتی ہوں بس اللہ سے مانگتے ہوئے بھی پھر شرم آتی ہے, کیونکہ اتنا کچھ دے دیا اور پھر تم مانگ رہے ہو. لیکن اللہ ہی سے تو کہتے ہیں نا, انسان کی خواہشات کی کچھ حد نہیں ہے, انتی نہیں ہے نا, انتی نہیں. 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد, بس وہی والا حال ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, بڑی عزت دی ہے. آپ جیسے لوگ پیار کرتے ہیں, کہیں جاتے ہیں لوگ محبت سے عزت سے ملتے ہیں. اور میں دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤں, وہ جو ہمارا وہ 1 گھنٹے کا پروگرام آیا کرتا تھا نا, تو وہ ہر پاکستانی نے دیکھا ہے. اب اگر وہ پاکستانی 50 سال ہو گئے وہ باہر ہے, میں مجھ جیسے 40 سال ہو گئے وہ باہر ہے, لیکن وہ مجھے نہیں بھولا ہے. اور میں کہیں کسی جگہ, آپ سوچیں نا, میں کہیں امریکہ کی کسی سڑک پہ, کہیں سوئٹزرلینڈ میں, کہیں ہالینڈ میں, کہیں بھی ہوں میں, یعنی پاکستان میں تو خیر ہے ہی ہے نا, لیکن میں کہیں اور اچانک مجھے اگر آ کے کوئی کہتا ہے کہ ارے آپ خوش بخت ہیں, بس پھر یہ ملک, پھر یہ میں, پھر یہ اللہ کی قدرت کمال ہے. یہ نام, یہ شہرت, بس یہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, اس کے آگے ساری چیزیں مات ہیں. بالکل یہ سب کچھ کیا ہم نے, سیاست بھی کر لی, صحافت بھی کر لی, لیکن اللہ نے جو عزت دے دی ہے, جو اس نے مجھے مواقع دیے, جس طرح اس نے مجھے میرے راستے صاف کیے, بہت اللہ کا کرم ہے. اور بڑے پیارے پیارے لوگ, اتنے اچھے دوست, اتنے پیارے لوگ ہر شعبے میں. میں پاکستان ٹیلی ویژن, پہلے تو یونیورسٹی, کیا عمدہ لوگ ہمیں ملے, استاد اتنے بڑے بڑے, اتنے زبردست. پھر اس کے بعد ہم آئے میڈیا میں, تو وہاں اتنے پیارے پیارے لوگ تھے. مجھے لگتا ہے مجھے زندگی میں کوئی برا انسان ہی نہیں ملا, سب اچھے تھے. صحافت میں آپ نے وقت گزارا, سیاست میں آپ نے وقت گزارا, کبھی اس طرح ڈراموں میں آنے کا شوق, اچھا میں آپ کو بتاؤں, کوئی خاص کریکٹر کی آفر آپ کو ہوئی ہو کہ اچھا یہ تھا کہ جس آپ ماحول سے میں میڈیا میں آئی تھی نا, تو وہ ماحول ایسا تھا کہ باپ کی بڑی سخت نظر, بھائی کی نظر, تو اس میں یہ کر سکتی تھی کہ ایجوکیشنل پروگرام, یعنی اب میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے حدود اتنے پتہ تھے کہ میں جب ٹی وی پہ آئی تو مجھے معلوم تھا میں ایجوکیشن پروگرام کروں گی, مجھے ابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایجوکیشن پروگرامز نہیں, مطلب ڈراموں میں نہیں, میں اگر کروں گی ایجوکیشنل پروگرام تو مجھے ابا سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کر سکتی تھی. ہاں مطلب ابا کہیں اچھا تم آج ان کا رئیس امروی کا انٹرویو لے رہی ہو, ویری گڈ, بہت اچھے, برا نہیں مانیں گے. لیکن اگر میں کہوں گی کہ بھائی میں ڈرامہ کروں گی تو شاید ڈرامے میں یہ کردار کر رہی ہوں, مجھے کہیں گے اچھا اب آج سے گھر بیٹھ جاؤ. یہ اس زمانے کا ایک اپنی سوچ تھی. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے بجیا, اس زمانے میں نیا انہوں نے ڈرامے شروع کیے تھے, اور مجھ سے کہتی تھیں کہ اے بیٹا, پھر میری شادی ہو گئی جب, تو مجھ سے کہتی تھیں تجھے ہیروئن لے لوں گی, شجاعت کو ہیرو لے لوں گی, پھر تو راضی ہو جائے گا وہ. تو میں کہتی بجیا مجھے ایکٹنگ آتی نہیں ہے, میں بہت کھری. اور اچھا ہسبینڈ کی طرف سے کبھی یہ آپ کو نہیں ہوا کہ نہیں آپ سیاست چھوڑ دو, وہی تو لائے سیاست. اچھا وہی لائے آپ کو سیاست جب وہ میں کسی بھی جگہ جب مطلب سمندر میں گر جاتی ہوں تو پلٹ کے دیکھتی ہوں تو یہی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے, دھکا تو نہیں دیتے نا؟ انہوں نے دھکا دیا, آرٹس کاؤنسل کے الیکشن میں انہوں نے ڈالا مجھے, دھکا دے دیا کہ اب تیرو. آ گئے رات کو 11 بجے سارے آرٹس کاؤنسل کے لوگ ان کے ساتھ کہ کل تو آپ کو یہ فارم بھرنا ہے. اب میں نے کہا نہیں, میرا موڈ نہیں, میرا دل نہیں ہے. ان کی طرف میں نے دیکھا, انہوں نے کہا اچھا, میں نے بھر دیا. اور پھر ایسے ہی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں میری پشت سپورٹ کے لیے. اسکول میرا انہوں نے کھلوایا کہ تم نے اب بچوں کو پڑھا لکھا لیا, اب لوگوں کو پڑھاؤ تم. انہوں نے ہی سیاست میں یہی مجھے لے کر آئے. آئی واز ناٹ ان اے موڈ, میں نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. میں نے تو 3 دفعہ 3 پارٹیوں کو میں انکار کر چکی تھی. بھائی انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ کام کرنا ہے اگر تو آ جاؤ, یہ پلیٹ فارم ہے تمہارا, تم بہت ڈیئرنگ کام کرتی ہو, بڑھ کے کام کرتی ہو, کھرا سچا کام کرتی ہو, ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے, کرو. اگر تمہیں اس میں گڑبڑ لگے, اگر تمہیں لگے تم سے کوئی غلط کام کروا رہا ہے, اسی دن چھوڑ دینا. تو میم یہ کہنا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ناظرین کہ کسی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے.
کہہ سکتے ہیں وہ مرد جو خواتین کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی پشت پناہی کر کے ان کو آگے لاتے، میں انہیں صرف مرد نہیں کہتی، محترم مرد کہتی ہوں. محترم مرد کہتی. اور ایسے محترم مرد ہمارے ہاں بہت ہیں، بہت ہیں. یعنی آپ ہم اجتماعی طور پہ سارے مردوں کو کہہ دیتے نا برے اور اچھے، یہ نہیں، ایسے بہت مرد ہیں. اب آج کل دیکھیے آپ آئی ہیں، ایسے اور بہت ساری خواتینیں باہر کام کر رہی ہیں. جب تک ہمارے شوہروں کی سپورٹ نہیں، ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. یا بھائی یا باپ اور پھر بیٹا بھی آ جاتا ہے. پھر بیٹا بھی آ جاتا ہے. تو آپ مانے یا نہ مانے، یہ رشتے ایسے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. 1 اور 11. اور اگر یہ ہٹ جائیں تو آپ 0 ہو جاتے ہیں. میم ابھی ہم لوگ وہاں پہ پکچرز وغیرہ دیکھ رہے تھے، ایک تصویر میں مشرف صاحب بھی تھے. جی جی جی. ہاں، اس تصویر کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے پرویز مشرف صاحب سے ہم کو بڑا دلی عقیدت اور ہمارا ان کے لیے احترام تھا. اور پرویز مشرف صاحب ایک اتنے میں کہتی ہوں نفیس انسان تھے کہ انہوں نے کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ عوام سے ملنا نہیں چاہتے. دیکھیں نا، ہم تو عوام تھے نا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سیاست میں نئی آئی ہوں اور میرے بیٹے کی شادی تھی تو اس میں وہ تشریف لائے تھے. بالکل. اور ان کی بڑائی تھی کہ وہ آئے، ان کی بیگم آئیں اور بہت اچھے سے انہوں نے شرکت کی اور بہت اچھے سے وہ آئے. اور اس کے بعد ان سے ایک فیملی فرینڈشپ ہو گئی تھی اور بیگم ان کی بہت اچھی عادت کی. ان کی والدہ سے میری بہت عقیدت تھی، وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں. اچھا، فیملی ٹرمز بہت ہو گئے تھے. پیاری خاتون. تو اور میرے بچوں کو ان سے بہت پیار تھا. تو وہ ایک بہت جری اور بہت اچھے انسان تھے. واقعات اور حالات ہر انسان کو کے نیگیٹو پوائنٹس اور پازیٹیو پوائنٹ کر دیتا ہے. کبھی زندگی میں ٹوٹی، کبھی ٹوٹ گئی ہو بالکل، اب بس تھک گئی ہوں، اب یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، خوشبخت اب بس اب زندگی کو تھوڑا سا روک دو، ٹھہر جاؤ، اب بس صرف گھر کو دیکھنا، اب کچھ نہیں دیکھنا. بس ایسا کوئی موڑ آیا زندگی میں؟ اچھا، میں کچھ اتنی لوگوں میں ہمیشہ سے رہی ہوں. ڈیبیٹ ہے تو اس میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوں. اس میں آ گئی آرٹس کاؤنسل میں تو مستقل لوگوں کے ساتھ. پھر سیاست میں آئی تو بہت ہجوم، ٹھیک ہے نا. تو مجھے لوگوں کی عادت ہے اور مجھے کام کرنے کی عادت ہے اور میں نچلا بیٹھ نہیں سکتی. میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ اچھا بھائی اب بہت ہو گیا اور انف از انف ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کیسے، اگر وہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا نا کہ زندگی حرکت ہے اور جمود موت ہے. جس دن آپ بیٹھ گئے نا یہ سوچ کے کہ ارے بھائی انف از انف، ختم ہو گیا. آپ تو ختم. آپ کو کرتے رہنا چاہیے، آپ کو لگے رہنا چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات ہے، کوئی ایک ہی نہیں ہوتا. آج آپ صحافت کر رہے ہیں تو صحافت ڈٹ کے کریں، نہایت ایمانداری سے کریں اور جمے رہیں. اور جب آپ کوئی دوسرا شعبہ اختیار کریں تو اس میں بھی جمے رہیں اور آپ ڈٹ کے کریں، ایمانداری سے کریں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم دوبارہ جوڑیں گے. جا رہے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک پر، اور کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیے پروگرام ستارے سے چینل 5 کے اوپر، دیکھتے رہیے اور کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں دوبارہ ایک بریک کے بعد. بچوں کی تصویریں لگائی ہیں، تھوڑا سا بتائیں گے مجھے ان تصویروں کی؟ یہ رفائل و میکائل کی تصویر ہے. یہ میرے چھوٹے بیٹے کے بچے ہیں، پوتے میرے. یہ جو ہے میری چھوٹی بیٹی ہالینڈ میں ہوتی ہے، اس کی بیٹیاں عائزہ اور پریسا. بڑی بیٹی میری سین فرانسسکو میں، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، مشل اور علیشا، ان کا فوٹو ہے. اور وہ میرے بڑے بیٹے کا بیٹا ہے میکائل. یہ ہمارا ماشاءاللہ پاکستان کا نمبر 1 اسٹار ہے ٹینس کا. اور اس وقت یہ اسلام آباد میں جو انٹرنیشنل میچز ہو رہے ہیں اس میں یہ ماشاءاللہ ہر چیمپئن شپ جیت رہے ہیں اس وقت. تو یہ پاکستان کا نمبر 1 ٹینس پلیئر ہے اس وقت. اور آپ نے بالکل ایسی جگہ لگایا ہوا ہے کہ آپ نے جب آپ انٹر ہوتی ہیں تو مجھے یہ نظر آتے ہیں، یہ نظر آتے ہیں، ان کا بچپن آپ کو بالکل نظر آتا ہے. بالکل. اچھا، یہاں پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہیں، ساری اینٹیکس. یہ مجھے ہاجرہ زبیری اور رابعہ زبیری 2 بہت بڑی آرٹسٹ ہیں اور وہ آئی تھیں تو انہوں نے مجھے پریزنٹ کیے تھے. یہ 2 ان کے بنائے ہوئے ہیں ہاتھ کے. بہت مایہ ناز ہماری آرٹسٹ دونوں بہنیں، بہت زبردست ماشاءاللہ. تو انہوں نے، رابعہ آپا نے مجھے یہ دونوں پریزنٹ کی تھی. اور اس کے نیچے کتابوں کا شیلف ہے. کتابیں جس گھر میں ہوتی ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں کچھ اسٹیٹک ہے. آپ کہیں جائیں گی بہت سجا سنورا گھر ہوگا لیکن کتابیں نہیں ہوں گی، ہے نا. کتاب جو ہے وہ کتاب پرانا درخت اور پرانی کتابیں، پرانا درخت اور پرانی کتابیں
آپ کے بیک گراؤنڈ کو ظاہر کرتے ہیں. آپ کے بیک گراؤنڈ کو ظاہر کرتے ہیں, کتاب سے آپ کی محبت کو ظاہر کتاب سے محبت. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, کراکری کا بھی آپ کو شوق ہے؟ یہ ہاں, میں جگہ جگہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتی. کراکری تو کوکنگ کا بھی شوق ہے کیا؟ ساری چیزیں ہاں نہیں ہو گیا, کیونکہ شجاعت از اے فوڈی پرسن, ان کو کھانا پسند ہے اور پھر سیکھ لیا دل کا راستہ, تو وہ بھی میں نے سمجھ لیا تھا کیسے کرنا ہے. تو اب ماشاءاللہ بہت زبردست کھانا بنا لیتی ہوں میں اپنے دوستوں کے لیے, دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے. کراکری کا بھی شوق ہے؟ یہ ایکچولی اینٹیک ان کی چیزیں ہیں, ان جگہوں کی جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں سے میں یہ اس قسم کی چیزیں لے کر آتی ہوں, بجائے اس کے کہ میں جوتے اور پرس خریدوں, میں اپنے لیے یہ لاتی ہوں. یہ سووینئرز ہیں, یہ ہالینڈ کا جو ڈیل کہلاتا ہے, بلو ڈیل کا چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ, اور یہ میں نے فرانس سے لی تھیں, یہ جو ہے جرمنی کی ہیں یہ. تو یہ مختلف چیزیں, یہ ہمیں مطلب ہمارے فوجی بھائیوں کی پریزنٹ ہیں, یہ مشرف صاحب نے پریزنٹ کیا تھا جب ہمارے ہاں شادی پہ آئے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے گھر کس خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے. ہر شخص کی کوئی نہ کوئی یاد ان کے پاس آج بھی موجود ہے, جس کو بڑے پیار سے یہ بتا رہی ہیں. اور اگر مشرف صاحب کی چیز کو انہوں نے ہمیں بتایا ہے تو ایسا لگ رہا ہے یہ اس دور میں چلی گئی ہیں, اور بتاتے ہوئے ان کو محسوس کر رہی ہیں کہ مشرف صاحب نے ان کو دیا تھا. آج جو ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ میں کوئی انٹرویو اسپیشلی ایسا کچھ خاص کر رہی ہوں. ایسا لگ رہا ہے ان کی پوری لائف جرنی ہے, وہ ہم آپ کو ایک چھوٹے سے پروگرام میں دکھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے آپا؟ ایکچولی جو آپ چیزیں کی تعریف کریں ہیں تو یہ بالکل سادی سی چیزیں, لیکن میری والدہ جو تھیں وہ بہت سلیقہ مند تھیں. وہ مجھ سے یہ کہتی تھیں کہ دیکھو, اگر تم دال بھی رکھو نا کسی کے سامنے, دال کھانے کے لیے, تو اس کے اوپر تڑکا اتنا خوبصورت لگاؤ کہ کھانے کو دل چاہنے لگے. تو وہ یہی کہتی تھیں کہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے سنوارو, خوبصورت بناؤ, ضروری نہیں مہنگی چیز ہو. میرے پاس کوئی اتنی مہنگی چیزیں تو نہیں ہیں, مجھے تو سادی سی چیزیں, لیکن میرا ذوق اچھا ہے, میں مانتی ہوں. اور میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں وہاں سے مجھے باہر بھی جو میں نے چیزیں لگائی ہیں لان میں, وہ چیزیں میں لے کر آتی ہوں. ہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں ناظرین, کچھ چیزیں ایسی میں نے دیکھی ہیں لان میں, اور میں بالکل آپ کو دکھاؤں گی. ماشاءاللہ سے انہوں نے کچھ چیزیں ایسی تھی جو بیکار ہو گئی تھی, جو یوز والی نہیں تھی, لیکن کس طرح انہوں نے اس کو کارآمد بنایا ہے. آپا, آپ کے گھر کو دیکھ کے ایک میسیج یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی. اگر عورت اس کو سجا سنوار کے دوبارہ سے نئی شکل دینا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اور بات ہے کہ میں کوئی بھی چیز جو پرانی ہو جائے اسے پھینکتی نہیں ہوں, اسے سنبھال کے اگر میں اس کو ریفربش کر سکوں یا میں اس کو چینج کر کے کچھ بنا سکوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ بنا لوں. فرنیچر کو تو آپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. آپ جب اس کو کسی کو دیں تو بے قیمت ہے, آپ کے پاس رکھا ہے اینٹیک ہو گیا ہے تو بہت قیمت ہے اس کی, ہے نا. اور اس فرنیچر کو آپ رنگ بدل سکتے ہیں, کپڑا بدل سکتے ہیں. آپ کیسے آتے ہیں آپ کو؟ پتہ نہیں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. کیا بات ہے. کوئی ایسا شوق, کوئی ایسی چیز جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی تشنگی رہ گئی ہو کہ یار یہ بھی کر لوں میں؟ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. نہیں, ایکچولی میں میوزک کی بہت شوقین تھی. اچھا. میں ایک زمانے میں بہت زبردست ہارمونیم بجانا سیکھ رہی تھی, پھر وہ چھوٹ گیا کہ ابھی پڑھائیے, پڑھنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ رہ گیا. پھر ڈاکٹر بن رہی تھی, بہت محنت کی, بہت پڑھا, اور ایسٹ پاکستان میں مجھے ویسٹ پاکستان کے ڈومیسائل پہ ایڈمیشن بھی مل گیا. میں وہاں چلی بھی گئی, میں نے پڑھنا شروع کیا. 6 مہینے ڈاکٹری پڑھی. اور ڈاکٹری کیوں پڑھ رہی تھی؟ بڑا شوق تھا کہ فوج میں جاؤں گی, ارمان تھا بچپن کا. تو بھائی ڈاکٹر بنیں گے تو فوج میں. اس زمانے میں صرف فوج میں عورتوں کے لیے ایک ہی جگہ تھی. پھر کیا کرتی آرمی میں جا کے؟ مجھے شوق تھا کہ میں جاؤں گی محاذ پہ. تو میں اس زمانے میں ہم لوگ جو کتابیں پڑھا کرتے تھے نا, اور نسیم حجازی کو پڑھ رہے ہیں, اور ہم پرانی کہانیاں پڑھ رہے ہیں آٹومن ایمپائرس کی, تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بھی ایسی جری بہادر عورت بننا ہے کہ ہم جا کے محاذ پہ کام کریں, ہم مرہم پٹیاں کریں. ہم اسلامک ہسٹری اتنا پڑھتے کہ ہمارے پاس بڑی ہسٹریاں تھیں. ہم اسلامک ہسٹری پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے مغل ہسٹری پڑھی ہے, ہم نے آٹومن ایمپائرس کی پوری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, ہم نے برٹش ہسٹری پڑھی ہوئی ہے.
آج کے زمانے میں بچے اتنی ہسٹری پڑھتے ہیں کیا؟ اس ہسٹری نے ہمارے دماغ، پھر ہم تحریک پاکستان کے پیدا کردہ بچے تھے، تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے مطلب ہم نے جھنڈے اٹھا کے پاکستان حاصل کیا، تو ہم تو بڑے احتجاجی قسم کے بچے پیدا ہوئے تھے نا، تو ہمیں یہ تھا کہ ہم کچھ کریں. اچھا اب اس وقت شکر ہے احتجاجی بولا، تخریب کار بچے نہیں بولا انہوں نے. تخریب کار تو اب ہیں، تخریب کار تو اب ہیں. دیکھ دہشت گردی کا نام بھی آپ نے اب سنا ہوگا، پہلے نہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ تھا کہ ہم کچھ کر گزرے. بھائی یہ تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اب بھائی گھر کے حالات و معاملات جو تھے وہ بڑے روایتی تھے، اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آرمی میں جائیں، ہم جنگ ہو تو جا کے اور فوجیوں کی مرہم پٹیاں کریں. اب یہ دماغ میں تھا سارا، تو ڈاکٹر بنیں گے. مجھے ایسٹ پاکستان کے ڈومیسائل پہ داخلہ ملا. میں ویسٹ پاکستان کے ڈومیسائل پہ، یہاں مغربی پاکستان تھا، وہ مشرقی پاکستان تھا. میں چٹاگانگ میڈیکل کالج گئی، میں نے 6 مہینے وہاں پڑھا، میں ہاسٹل میں رہی. پھر وہاں رائٹس شروع ہو گئے، مکتی بانی، یہ وہ زمانہ تھا. دیکھا اور اسی ہاسٹل میں ایک لڑکی کا مرڈر ہو گیا. میرے والد نے راتوں رات مجھے واپس بلا لیا. میں سمجھی زندگی میری ختم ہو گئی، مستقبل میرا سیاہ ہو گیا، سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں بہت بیمار ہو گئی اور میں کہتی تھی اب میں نہیں پڑھوں گی. 1 سال میں نے ضائع کیا. میری امی نے ایک دن مجھے بٹھا کے سمجھایا، مائیں بھی تو ایسی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تم ڈاکٹر بنو، لیکن اللہ تم سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے جو تمہاری سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، اور ہوگا کوئی تم سے بہت بڑا کام. تو پھر میں نے BA میں داخلہ لیا. ٹھیک ہے. اور میں بس اس میں داخل ہوتے ہی میں نے ڈبیٹس کرنا شروع کیا، اور میں پورے پاکستان میں. اس کے بعد میں یونیورسٹی میں آئی، ٹی وی آ گیا میرے سامنے. سو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اور اپنے کتنے فیسز آپ نے لائف میں جیا، لیکن بچوں کو بھی یہ ہے کہ زندگی بعض اوقات کوئی بچہ کوئی کام نہیں کر پاتا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میری زندگی ختم ہو گئی. ڈپریشن، اس بچے کو ڈپریشن ہو رہا ہے. آج کے دور میں بچوں کے اندر ڈپریشن اتنا کیوں ہے؟ اس لیے ایگریسو اتنا ہو گیا ہے. وجہ یہ کہ ماں باپ سے، بڑوں سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا. دیکھیں ہمارے ماں باپ کمیونیکیشن گیپ بہت ہے، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، ہمیں نصیحت کرتے تھے، ہمیں راستے دکھاتے تھے، ہم ان کی سنتے تھے. بھائی ہمارے لیے تو زندگی بڑی باغ و بہار تھی. میم وہی بات ہے نا، پہلے اتنا ٹی وی نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ان چیزوں نے دیکھا جائے رشتوں میں بہت گیپ کر دیا، بہت گھاؤ ڈال دیے بھائی، زخم ڈال دیے. بچے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر رہے. دیکھیے اب بچہ آپ کو آئی کانٹیکٹ کرتا ہوا نہیں ملے گا. نہیں، کیا وجہ ہے؟ بولتا ہی ہوا نہیں ملتا. پہلے تو یہ مصیبت ہوتی تھی 4 بچے بیٹھ جائیں محفل میں تو کان پڑی آواز سنائی. اب بچہ چپ بیٹھا ہے، اب بولی نہیں رہا، بیٹے بولو، کچھ نہیں. کیا چلتا ہے دماغ میں؟ کمیونیکیشن گیپ ختم، کیونکہ وہ مشینوں سے بات کر رہے ہیں نا. جی آپا، آپ نے ناظرین خوش بخش شجاعت جتنا آپ جانتے تھے، میں سمجھتی ہوں میرے اس پروگرام میں آپ نے ان کی زندگی کے اور بھی کئی پہلوؤں کو دیکھا، سنا، انجوائے کیا. شروع سے بات کریں تو صحافت، پھر سیاست، پھر بیچ میں ایک فیس ایسا آیا جب وہ آرمی میں جانا جاتی تھی ڈاکٹر بن کر. مطلب ان کا مین مقصد جو تھا وہ کہیں نہ کہیں صرف خدمت کرنا، آرمی کی خدمت کرنا، ہماری افواج کی خدمت کرنا. اس کے بعد جب گھر کی طرف آ جاؤ تو گھر میں وہ گارڈننگ سے لے کر، پینٹنگ سے لے کر، شوہر کی خدمت سے لے کر، بچوں کی خدمت سے لے کر آخر خوش بخش شجاعت آپا کو ہم نے ایک جو سمندر سا تھا آج کوشش کی ہے، کر تو نہیں سکے، ایک کوشش کی ہے کوزے میں بند کرنے کی. ایسا ہی ہے آپا، آخر میں ہم پروگرام کا جو اینڈ کریں گے وہ ان کی بک کے اوپر کریں گے، جو ان کی ایک بک ہے جس کے بارے میں آپا ہمیں بتائیں گے، اور وہیں پہ ہم پروگرام کا اینڈ کریں گے. جی آپا. اچھا کوثر، کی کتاب میں نے لکھی ہے، اس کا نام ہے فروزاں چہرے. اصل میں فروزاں میرا پہلا پروگرام تھا جو میں نے ٹی وی پہ نشر کیا تھا مجھے یہ، اور چہرے وہ پروگرام تھا جس سے مجھے ایوارڈ ملا تھا. اب فروزاں چہرے میں نے کیوں لکھا ہے کہ اس میں جتنے وہ لوگ ہیں، ابھی آدھی آئی ہے، یہ ایک قسط اور آنا ہے. اس میں مثلاً میں نے ان لوگوں کے انٹرویو چھاپے جن کو میں نے انٹرویو کیا جس پروگرام میں، اس پروگرام میں مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایوارڈ ملا تھا. آپ کو نگار ایوارڈ بھی ملا ہے؟ بہت سارے ایوارڈ ملے مجھے، ڈفرینٹ ایسوسیشن، نگار ایوارڈ اور ہزاروں VIP ایوارڈ سب. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ تھا میرے لیے کہ جو میں جس پلیٹ فارم سے شروع ہوئی تھی مجھے وہاں سے یہ ایوارڈ ملا پاکستان ٹیلی ویژن سے. تو اس میں مجنو گورکھپوری کا انٹرویو ہے، احمد سعید ناگی آرٹسٹ تھے، گلجی آرٹسٹ تھے، بانو قدسیہ، علامہ غلام مصطفیٰ، شاہ قاسمی، پیر علی محمد راشدی، اختر حسین رائے پوری، شائستہ اکرام اللہ اور ڈھیروں. تو یہ میں نے فروزاں چہرے کے نام سے کتاب
چھپیے میں آپ کی نظر کر رہی ہوں. بہت جزاک اللہ میم, بہت بہت شکریہ, بہت 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 شکریہ میم. اور کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ دیکھیں جی, پیغام کیا میں دوں گی, بس یہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی مختلف زیر و بم سے, نشیب و فراز سے گزرتی ہے. کہیں بھی کوئی چھاؤں ہی چھاؤں نہیں رہتی یا دھوپ ہی دھوپ نہیں رہتی. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کہاں آپ پتھروں میں سے کوئی ہیرا تراش لیں, یا آپ کہاں جا کے کسی سمندر میں غوطہ لگائیں اور کوئی ایسا اپنے لیے پیر کامل تلاش کر لیں. آپ کو اپنے آپ کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا پڑتا ہے, اپنی محنت کرنا پڑتی ہے. اور اگر آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں, جب تک آپ ان کی خدمت کا تصور لے کر زندگی نہیں گزاریں گے, آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اپنے لیے میں کچھ بھی کر لوں, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن اگر کسی اور انسان کی زندگی آپ نے نہیں سنواری, کسی ایک کی زندگی میں آپ نے چراغ روشن نہیں کیا, تو پھر کچھ بھی نہیں کیا. تو ضرور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی ایک چراغ کو روشن کر دیں. بہت خوبصورت بات. جی ناظرین, یہ کتاب میرے لیے میری لائف کا بہت خوبصورت تحفہ ہے. آپا ویسے بھی مجھے بہت آنر ہے کہ آج میں آپ کے گھر آئی, آپ سے ملاقات ہوئی, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, کیونکہ آپ ایک نام نہیں, ایک اکیڈمی ہے ہمارے لیے, ایک اکیڈمی ہے. ہمیں آپ سے سیکھنا ہے اور سیکھتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا, اور آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح کے ستارے جو اس وقت زمین پہ رات میں نہیں دن میں چمک رہے ہیں, ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے. اجازت دیجیے اپنی میزبان کوثر عاصم کو. اللہ نگہبان.